चैनल देखने सुनने वालों को खुदा के और आपके आदम पास्टर मुबारक मत्ती की तरफ से आप सबकी सलामती हो। सो मेरे अजीज़ों, मज़मून तारीकी के हाकम और इंसान के 8वें एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। सो मेरे अजीज़ों, तारीकी के हाकम और इंसान के 7वें एपिसोड में हमने यहाँ पे बात ख़त्म की थी कि हम आगे देखेंगे कि जिन्नात के यार और जिन आशना होते क्या हैं और इनका आपस में तल्लक वास्ता क्या होता है। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम दुआ करें। कदूस कदूस रब्बुल फाजिल, अशकुर कर रब ज़मीन आसमान के खुदा, तेरा शुक्र करते हैं फजल दिया कि मेरे खुदा हम तेरे कलाम की मनादी कर सकें। मिन्नत इल्जा फरियाद करते हैं खुदा ताला के इकलौते बेटे हमारे मुनजी निजात दी इस नासरी खुदा पाक रू हमारी मदद कीजिए, हमारे ज़हनों दिलों ख्यालों सोचों को खोलिए और सब सुनने वालों के ज़हनों दिलों ख्यालों सोचों को खोलिए ताकि हम सब किताब मुकद्दस को खूब अच्छे तरीके से समझ सके और तेरी मर्जी को जाने, उसे पूरा करके तेरे फरमाबरदार बेटे बेटियां बन के अपने लिए, अपने घरानों के लिए और मेरे खुदा अपने मुल्क को कौम के लिए बरकत का सबब बने। ऐ मेरे खुदा, जितने तेरे कलाम खुदा को सुनते हैं उन सब के लिए बरकत मांगते हैं और खुदा जितने इस मुनादी के काम में आगे खुदा काम करते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं, उन्हें कसरत से बरकत फरमा ताकि खुदा सब मिलकर तेरे नाम को जलाल देने का सब ठहरें। मेरे खुदा, हमारी सारी मिन्नत इल्जा फरियाद शुक्रगुजारी को अपने हजूर कबूल फरमा। आप सब कुछ तेरी इकलौते बेटे अपने मुनजी निजात दहिंदे के कदूस यीशु मसीह नासरी नाम से मांगते तुबा बख्श दे, आमीन। सो मेरे अजीजों, हमने आज ये सीखना और ये जानना है कि जिन आशना और जिन्नात के यार हैं क्या और किस तरह से ये जिन्नात के यार बन जाते हैं और किस तरह से ये जिन आशना बनते हैं और फिर उसके बाद ये करते क्या हैं। तो मेरे अजीज़ों, आइए कलाम खुदा में से इनके बारे में जाने सीखें। अहबार 20वें बाब की 6ठी आयत में यूं लिखा है, और जो शख्स जिन्नात के यारों और जादूगरों के पास जाए कि उनकी पैरवी में जिना करे, मैं उसका मुखालिफ हूँगा और उसे उसकी कौम में से काट डालूंगा। इस आयत को हमने 7वें एपिसोड में भी बयान किया, लेकिन यहाँ से हमने ये जानना है, ये सीखना है और ये हमें मालूम हो चुका कि जिन्नात के यार होते हैं और जिन आशना होते हैं, लेकिन ये जिन्नात की और इंसान की आपस में दोस्ती क्या है, इनका तल्लक वास्ता क्या है और ये क्यों एक दूसरे के दोस्त बनते हैं, ये क्यों एक दूसरे के आशना बनते हैं। इसी चीज को हमने आज बगौर सीखना है। इसका सबब, इसकी वजूहात क्या है, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ मखलूकात हैं, दोनों ही खुदा की पैदा की हैं, लेकिन इनकी आपस में जंग भी है, लड़ाई भी है, कुश्ती भी है, ये एक दूसरे के मुखालिफ भी हैं और लेकिन ये कहीं ना कहीं इंसान के साथ इनकी दोस्ती भी है और कहीं ना कहीं इनका तल्लक वास्ता भी है। और इनका ये तल्लक वास्ता कैसे बन जाता है, कैसे ये जिन्नात इंसानों के यार बन जाते हैं और इंसान जिन्नात के यार बन जाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये इंसान का मुखालिफ है। तो मेरे अजीजों, इसकी बेशुमार वजूहात हैं कि क्यों जिन्नात इंसानों के यार बनते हैं। एक तो इसकी वजह यह है कि कलाम खुदा में बहुत कुछ बनीनो इंसान के लिए लिखा है, लेकिन जब इंसान मुनहरफ होता है और खुदा के कलाम को नहीं मानता
اور اس پہ غور نہیں کرتا اور اس کی پیروی نہیں کرتا، پورے دل سے نہیں کرتا، اور وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، سمجھتا ہے مجھے کچھ نہیں ہونے والا، مجھے کچھ نہیں ہوگا. لیکن کلام خدا میں اگر کوئی بھی بات لکھی ہے تو وہ انسان کی بھلائی کے لیے لکھی ہے، اس لیے کہ خدا نے دنیا سے محبت کی ہے، خدا نے اس بنی نوع انسان سے پیار کیا ہے، محبت کی ہے، اور یہاں تک محبت کی ہے کہ کلام خدا میں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. جب خدا اس قدر محبت کر رہا ہے، پیار کر رہا ہے، تو کیوں ایسا کلام کرے گا کہ جس میں انسان کی بھلائی نہ ہو، جس میں انسان کی بہتری نہ ہو. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کوئی مشکل میں پڑے، وہ نہیں چاہتا کوئی مصیبت میں پڑے، وہ نہیں چاہتا کوئی دکھ اٹھائے، کوئی بوجھ اٹھائے. لیکن بنی نوع انسان خدا سے ہٹ کر جب اپنی مرضی کرتا ہے اور پھر وہ مصیبت میں پڑتا ہے. ایک اس کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں، سنیے. کلام خدا میں لکھا ہے نیا عہد نامے کے اندر، عورت فرشتوں کے سبب سے اپنے سر پہ محکوم ہونے کی علامت رکھے، یعنی اپنا سر ڈھانپ کے رکھے اور اپنے آپ کو پردے میں رکھے، جس طریقے سے لکھا ہے کہ عورتیں پاک لباس پہنیں. جب ہماری نوجوان بیٹیاں اس طرح سے بہیو کرتی ہیں اور اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں، اس طرح کے فیشن کرتی ہیں، کلام خدا میں لکھا ہے فرشتوں کے سبب سے. وہ کون سے فرشتے ہیں؟ شروع ہی سے ہم اس مضمون کے مطابق بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہی فرشتے ہیں، یہ نافرمان فرشتے ہیں اور یہ آسمان سے گرے ہوئے فرشتے ہیں. انہی سے خدا نے انتباہ کیا تھا، خبردار کیا تھا کہ فرشتوں کے سبب سے عورت کیا کرے، اپنے سر پہ محکوم رکھنے کی علامت رکھے، یعنی اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے. اور یہی نافرمان فرشتے، یہی جن، بدروہیں، دیوی دیوتے اور یہی فرشتے جب آدم کی بیٹیوں کو ایسے روپ میں دیکھتی ہیں، ایسے فیشنوں میں دیکھتی ہیں، اور پھر یہ ہی جن ان کے آشنا ہو جاتے ہیں. اور آشنا کا مطلب یہ ہے کسی کا عاشق ہو جانا، کسی پہ مر مٹنا، کسی کا غلام ہو جانا اور کسی کا نوکر ہونا. سو میرے عزیزو، یہ بھی ان بیٹیوں کے عشق میں یہ جنات اس طرح کے قیدی ہوتے ہیں، اس طرح کے عاشق ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کے تابع دار ہو جاتے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، جب ہم نے پرانے عہد نامے پیدائش ہی میں پڑھا تھا تو لکھا ہے خدا کے بیٹوں نے آدم کی بیٹیوں کو دیکھا، وہ خوبصورت تھیں. جب ہم نمائش کرتے ہیں، اپنی خوبصورتیوں کی نمائش کرتے ہیں، تب ان کی جب نگاہیں پڑتی ہیں تو بری نگاہوں اور بد نظری کے سبب سے یہ ان بیٹیوں پہ عاشق ہوتے ہیں، آشنا ہوتے ہیں، اور پھر یہ ان کو اپنے قبضہ میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود بھی ان کی محبت میں گرفتار ہو کر یہ جو کچھ کہتے ہیں اسی طرح غلاموں نوکروں کی طرح کام کرتے ہیں. ایک تو یار بننے کی وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خود انسان ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ میں دنیا پہ غالب آ جاؤں، دنیا میرے قبضے میں آ جائے، میں بادشاہت کروں، جو کچھ میں کہوں وہ ہو جائے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی جن، کوئی دیوی، کوئی دیوتا اگر میرے قبضے میں آ جائے، اگر میں اسے حاصل کر لوں اور جو کچھ میں اسے کہوں وہ میرے لیے کریں. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ خود لوگ ان کے لیے ان کی تپسیا کرتے ہیں،
ان کے پوجا پاٹ کرتے ہیں اور ان کے لیے کئی کئی دنوں تک 40 دن تک 41 دن تک 21 دن تک 7 دن تک ان کے لیے منتر پڑھتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے منع کیا تھا کہ تم میں سے کوئی جادوگر نہ ہو، کوئی شگون نکالنے والا نہ ہو، کوئی منتری نہ ہو، کوئی افسون گر نہ ہو، کوئی جنات کا یار نہ ہو، کیونکہ یہ سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، یہ سب جادوگری کرتے ہیں اور پھر یہ ان جنوں کو اپنے لیے بلاتے ہیں۔ اور ایک طرف تو یہ ہے کہ جن انسان پہ عاشق ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ انسان جن کے عاشق ہوتے ہیں اور وہ جن کو حاصل کرنے کے لیے کئی کئی دنوں تک چلے کاٹتے ہیں اور قبرستانوں کے اندر جا کے، اندھیری جگہوں کے اندر جا کے، تاریک غاروں کے اندر جا کے، قبروں کے اندر بیٹھ کے، قبروں کے اندر اپنی ٹانگیں رکھ کے، اس طرح سے پانیوں میں کھڑے ہو کے نہ جانے کیسی کیسی جگہوں پہ یہ جا کر چلے کاٹتے ہیں، اس لیے کہ کوئی جن میرے قبضے میں آ جائے، کوئی دیوی کوئی دیوتا میرے قبضے میں آ جائے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے جنوں کے یار بننے کا، یا جن کے عاشق ہونے کا، یا خود انسان کا جن کے لیے عاشق ہونا، محبت جتانا اور اسے بلاتے رہنا۔ اور جب ان کا چلا پورا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز جس کے لیے یہ چلا کاٹتے ہیں، وہ روح، وہ بدروح، چاہے وہ دیہ کی روح ہو، چاہے وہ کسی جن کی روح ہو، چاہے وہ کسی دیوی کی روح ہو، وہ اس کے چلے کے کاٹنے کے سبب سے اس کے پاس آ جاتی ہے، اور آنے کے بعد یہ اس سے عہد و پیمان کرتے ہیں، کیونکہ وہ آتے ہی پوچھتے ہیں کہ تم نے مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، کس لیے بلاتے ہو، اور پھر یہ اس سے عہد و پیمان کرتے ہیں، اور عہد و پیمان کرنے کے بعد وہ چیزیں ان کے وش میں ہوتی ہیں، یعنی ان کے قابو میں ہوتی ہیں، اور پھر یہ جس طرف انہیں بھیجتے ہیں وہ جاتی ہیں، اور جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، بہت سارے ڈرامے دیکھے ہوئے ہیں، بہت ساری فلمیں دیکھی ہوئی ہیں جن میں الف لیلا بڑی مشہور ایک کہانی قصے چلتے رہے ہیں، اور یہ مغرب کی طرف سے آئے تھے، انہوں ہی نے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور یہ تحقیقات کرنے کے بعد وہ لکھتے رہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے رہے کہ کوئی چراغ ہے، کوئی چراغ کا جن ہے، وہ چراغ کو رگڑنے سے جن حاضر ہو جاتا ہے، اور جو کچھ اسے کہتا ہے وہ آتے ساری کہتا ہے حکم میرے آقا، تو وہ جس کے ہاتھ میں وہ چراغ ہوتا ہے وہ اسی کا غلام ہوتا ہے، اس کا ملازم ہوتا ہے، اس کا نوکر کی طرح اس کے لیے کام کرتا ہے۔ تو بہت سارے انسان جو چاہتے ہیں کہ میرا دنیا کے اوپر روب ہو، قبضہ ہو، وہ اس لالچ میں، بادشاہی کے لالچ میں، اور دوسروں پہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے، اور دوسروں کو بڑا حیران کرنے کے لیے، اور عجیب کام کرنے کے لیے وہ ان کو اپنے وش میں کرتے ہیں، ان سے یاری لگاتے ہیں، ان سے دوستی لگاتے ہیں، اور ان کے خود عاشق ہوتے ہیں۔ اور کئی جگہ پہ پہلے میں نے بتایا کہ یہ جنات خود عاشق ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ صرف بیٹیوں یا لڑکیوں یا عورتوں ہی پہ عاشق ہوں، یہ لڑکوں پہ، نوجوان بیٹوں پہ بھی عاشق ہو سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس طریقے سے یہ جن آشنا ہو جاتے ہیں، چاہے جن عاشق ہوا یا انسان اس کا عاشق ہوا، اور یہ جتنے جادو ٹونا منتر کرتے ہیں اور جتنے چلے کاٹتے ہیں، یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بھی مشکل، کیونکہ دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آنے والا دیہ یا جن یا دیوی یا کوئی بھی بدروح جس کا وہ چلا کاٹ رہا ہے، یا تو یہ انسان اسے اپنے وش میں کرے گا، تو یا پھر یہ ہوگا کہ وہ دیوی، وہ دیوتا اس انسان کو جو چلا کاٹ رہا ہے اسے تنگ کر رہا ہے اور اسے اپنے پاس بار بار بلا رہا ہے، یا وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔
پہلے آتے ساری انہوں نے خوف دینا ہے، ڈرانا ہے، اگر یہ قائم رہتے ہیں تو اسے حاصل کرتے ہیں، اگر یہ قائم نہیں رہتے تو یہ خود اس کے غلام ہو جاتے ہیں، کئی تو جان سے چلے جاتے ہیں، کئی ذہن سے چلے جاتے ہیں، یعنی پاگل ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنی باقی ساری زندگی اس کی قید کے اندر رہ کر پاگلوں کی سی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا خوف دیتے ہیں، وہ ایسا ڈرا دیتے ہیں کہ اب باقی کی ساری زندگی یہ پاگلوں کی طرح گزارے، مجھے تو یہ اپنے وش میں نہیں کر سکا۔ اب وہ اس پہ ہیوی ہو کے، انسان پہ ہیوی ہو کے اس کی ایسی حالت کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، کیونکہ پہلے ہی میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ اس کی انسان کے ساتھ دشمنی ہے، ان چیزوں کی دشمنی ہے، جنات کی دشمنی ہے، لیکن پھر یہ عاشقی اور یہ دوستی کیسی؟ یہ صرف لالچی اور دنیا پہ غالب آنے کے لیے اور عجیب کام کرنے کے لیے اور دوسروں کو حیران کرانے کے لیے یہ لوگ اپنی جان پہ کھیلتے ہیں، اور اپنی جان پہ کھیل کر کچھ انہیں حاصل کر لیتے ہیں اور کچھ ان کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کسی شاعر نے کہا، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، ہاروں تو تجھے میں تیری، جیتوں تو تجھے پاؤں۔ دونوں صورتوں میں ابلیس بھی یہی صورت رکھتا ہے کہ اگر یہ ڈر گیا تو بھی یہ میرا ہے، اگر میں اس کے پاس چلا گیا پھر بھی یہ میرا ہے، اور دونوں صورتوں میں اس نے انسان کو اپنے قابو میں کرنا ہے، اس پہ اپنا قبضہ کرنا ہے، اس کے گلے میں اپنا پھندا ڈالنا ہے۔ پہلے میں یہ بتا چکا ہوں کہ کلام خدا میں تموتھیوس کے خط میں پالوس رسول پہ ظاہر کیا خدا کے پاک روح نے کہ ابلیس کا پھندا ہر اس انسان کے گلے کے اندر ہے جو توبہ نہیں کرتا، جو خدا کی اسیری میں نہیں آتا، جو یسوع مسیح کا جوا اپنے اوپر نہیں لیتا، وہ ابلیس کے پھندے میں ہے۔ اور جب یہ لوگ خود بیٹھیں گے، جب یہ لوگ خود بلائیں گے، جب یہ خود ان کی تپسیا کریں گے، تو سوچیں کہ کس قدر ان کو موقع ملے گا۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو۔ یہ انسان، بنی نوع انسان جو خدا سے دور ہوتے ہیں، وہی انہیں زیادہ موقع دیتے ہیں، اور پھر جب انہیں موقع دیتے ہیں تو پھر ابلیس پورے طور سے اپنے پنجے گاڑتا اور اپنے پھندے، اپنا جال ایسا بچھاتا ہے کہ پھر اس سے نکلنا بنی نوع انسان کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہی جو انسان ہیں، یہ پھر اس کے بعد کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ ان کے کرنے کا سبب یا وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ یہ جن کے آشنا، جن لوگوں، جن عورتوں، جن مردوں کے جن آشنا ہوتے ہیں، جن کے قبضے میں ہوتے ہیں اور جن کے یہ غلام ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے جن آشنا کے تعلق سے کہ جن آشنا کیا کیا کچھ کرتے ہیں اور یہ کس طرح کے کام کرتے رہے ہیں قدیم دور میں، اور یہ آج بھی کر رہے ہیں۔ کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں پہلا سیموئیل اس کا 28واں باب اور اس کی 3 آیت سے جب پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور سیموئیل مر چکا تھا اور سب اسرائیلیوں نے اس پر نوحہ کر کے اسے اس کے شہر راما میں دفن کیا تھا، اور ساؤل نے جنات کے آشناؤں اور افسونگروں کو ملک سے خارج کر دیا تھا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کے اندر، اسرائیل کے ملک کے اندر جہاں ساؤل بادشاہی کر رہا تھا، وہاں 1 2 3 نہیں بلکہ بہت سارے جنات کے آشنا تھے، بہت سارے افسونگر تھے اور بہت سارے جادوگر تھے، جن کو کلام خدا میں لکھا ہے کہ ساؤل نے ان سب کو ملک سے خارج کر دیا تھا، نکال دیا تھا، کچھ کو مروا دیا تھا اور کچھ کو ملک بدر کر دیا تھا۔ اور اب ملک کے اندر
کوئی ایسا شخص نہیں ملتا تھا، اگر کوئی تھا بھی تو وہ بے حد چھپ کر رہ رہا تھا، اور اب وہ کام کار نہیں کرتا تھا تا نہ ہو کہ بادشاہ ساؤل کو اس کی خبر لگ جائے اور یہ بھی مارا جائے یا اسے ملک سے نکال دیا جائے۔ لیکن جب سیموئیل مر چکا تو اس کے بعد آسمان بند ہوا اور خدا نے ساؤل سے بات چیت کرنا چھوڑ دی۔ اب نہ تو ساؤل کو کوئی خواب آ رہی تھی، نہ کوئی رویا مل رہی تھی، اور ان دنوں میں نہ تو خدا کوئی نبی کو بھیج رہا تھا کہ وہ ساؤل کی رہنمائی کرتا۔ تو جب یہ بڑے شکنجے میں تھا، اوپر سے فلسطین جنگ کرنے کے لیے تیار تھے اور یہ جنگیں ہوتی رہتی تھیں، اور یہ بڑی مشکل میں تھا، بڑے شکنجے میں تھا، بڑی پریشانی میں تھا، تو پھر اس نے خود کیا کیا؟ دیکھتے ہیں 28ویں باب کی، پہلا سیموئیل 28ویں باب کی 7ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، تب ساؤل نے اپنے ملازموں سے کہا، کوئی ایسی عورت میرے لیے تلاش کرو جس کا آشنا جن ہو، تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس سے پوچھوں۔ اب یہ پوچھنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے، جس نے خود پہلے اپنے ملک سے تمام جن آشناؤں کو نکالا، مارا، فنا کیا، افسون گروں کو، جادوگروں کو، ہر طرح کے منتریوں کو نکالا۔ اب یہ خود ڈھونڈ رہا ہے۔ اب خود اس چیز کا اندازہ کریں، جب خدا کا ممسو، خدا کا نبی اس کے ساتھ تھا، جب خدا اس کے ساتھ تھا، تب تو یہ جادوگروں کا، افسون گروں کا، جن آشناؤں کا دشمن تھا۔ لیکن جب خدا نے اسے چھوڑ دیا، اسے کیوں خدا نے چھوڑا؟ اس کے گناہوں کے سبب سے چھوڑا جو اس نے کیے، اور اس کے بعد اس نے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا، بلکہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا ہی چلا گیا، اور نوبت یہاں تک آئی کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا، خدا نے اسے بات چیت کرنا چھوڑ دی۔ آج بھی جو انسان اس کی راہ پہ چلتا، ساؤل بادشاہ کی راہ پہ چلتا ہے، یہ پہلا بادشاہ ہے اسرائیل کا، اور خدا نے اسے مسح کی کروایا، سیموئیل نبی سے مسح کروایا، اور خدا نے اسے بڑی بڑی برکت دی، اور خدا نے ایک جگہ یہاں تک لکھا ہے، میں نے تو چاہا تھا کہ تیری بادشاہی قائم رہے، بلکہ تیرے بعد تیرے بیٹوں کی اور تیری نسل کی بادشاہی رہے، لیکن تو نے ایسا نہیں چاہا۔ تو میرے عزیزو، جب بنی نوع انسان خدا سے دور ہوتا ہے تو پھر خدا بھی اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو حال اس بادشاہ کا ہوا، وہی انجام ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب خدا سے بات چیت نہیں ہوتی، جب مشکل میں آتے ہیں، شکنجے میں آتے ہیں، تو پھر اس نے ایک اور گناہ کیا، کیونکہ گناہ پہ گناہ کرتا گیا، اور اب یہ ایک اور گناہ کرنے چلا۔ پہلے جن کا دشمن تھا، اب یہ خود ان کی تلاش میں ہے کہ ان کے پاس جائے، ان سے پوچھے۔ تو میرے عزیزو، اس نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنے ملازموں سے کہا کہ میرے لیے کوئی عورت، ایسی عورت تلاش کرو جس کا آشنا جن ہو، جس کا عاشق جن ہو، جس کا نوکر جن ہو، جس کا تابع دار جن ہو، تاکہ میں اس سے پوچھوں۔ عورت سے کیا پوچھنا تھا؟ پوچھنا تو، بتانا تو پھر جن نہیں تھا، جو کچھ بتانا تھا، جو کچھ کرنا تھا وہ تو جن نے کرنا تھا، لیکن یہ عورت جن آشنا ہو۔ سو میرے عزیزو، کلام خدا میں 8ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، سو ساؤل نے اپنا بھیس بدل کر دوسری پوشاک پہنی اور 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر چلا، اور وہ رات کو اس عورت کے پاس آئے، اور اس نے کہا، ذرا میری خاطر جن کے ذریعہ سے میرا فال کھول، اور جس کا نام میں تجھے بتاؤں اسے اوپر بلا دے۔ کا مطلب یہ جن آشنا، یہ فالگیر بھی ہوتے ہیں، یہ فالیں بھی کھولتے ہیں، اور یہ
किसी की पाल खोलते हैं, कुछ पूछना हो, कोई भेद पूछने हो, तो ये जिन के जरिए से पालें खोलते हैं और इस तरीका से ये काम करते हैं जिन आशना। सो मेरे अजीजों, तब उस औरत ने उससे कहा, देख तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया, कि उसने जिन्नात के आशनाओं और अफसूनगरों को मुल्क से काट डाला है। बस तू क्यों मेरी जान के लिए फंदा लगाता है ताकि मुझे मरवा डाले। तब शाऊल ने खुदावंद की कसम खाकर कहा कि खुदावंद की हयात की कसम, इस बात के लिए तुझे कोई सजा नहीं दी जाएगी। तब उस औरत ने कहा, मैं किसको तेरे लिए ऊपर बुला दूं? उसने कहा, सैमुएल को मेरे लिए बुला दे। जब उस औरत ने सैमुएल को देखा तो बुलंद आवाज से चिल्लाई, और उस औरत ने शाऊल से कहा, तूने मुझसे क्यों दगा की, क्योंकि तू तो शाऊल है। तब बादशाह ने उससे कहा, हरासान मत हो, तुझे क्या दिखाई देता है? उसने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता जमीन से ऊपर आते दिखाई देता है। तब उसने उससे कहा, उसकी शक्ल कैसी है? उसने कहा, एक बुढ़ा ऊपर को आ रहा है और जुब्बा पहने हैं। तब शाऊल जान गया कि वो सैमुएल है, और उसने मुंह के बल गिरकर जमीन पर सजदा किया। सैमुएल ने शाऊल से कहा, तूने क्यों मुझे बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलवाया? शाऊल ने जवाब दिया, मैं सख्त परेशान हूं, क्योंकि फलस्ती मुझसे लड़ते हैं और खुदा मुझसे अलग हो गया है, और ना तो नबियों और ना ख्वाबों के वसीला से मुझे जवाब देता है। इसलिए मैंने तुझे बुलाया ताकि तू मुझे बताए कि मैं क्या करूं। सो मेरे अजीजों, ये है जिन आशनाओं के काम, इस तरह से ये काम करते हैं। और ये औरत उस वक्त जानी जब इसने अपने जिन को बुला लिया और जिन को आलमे अरवा के अंदर भेजा, जहां तमाम रूहें कैद थी, वहां सैमुएल की रूह, नबी की रूह भी वहीं मौजूद थी। और उस जिन से उसने कहा कि मेरे लिए ऐसा कर कि तू सैमुएल की रूह को ऊपर लेकर आ, उसे ऊपर बुला, मुझे उससे बात करनी है। मेरे पास कोई ऐसा शख्स आया है जो उससे कुछ बात करना चाहता है, वो उससे ऊपर बुलवाता है। तो यकीनन इस औरत पे भी ये भेद खुल गया। उस जैसे ही सैमुएल ऊपर आ रहा था तो इस पे ये राज खुला, ये भेद खुला कि जो मुझे बुलाता है, जो जिसने ये तुझसे फाल खलवाई है, वो खुद शाऊल बादशाह है। और ये औरत, लिखा है, ये औरत चिल्ला उठी, बुलंद आवाज से चिल्लाई और कहा, उस औरत ने शाऊल से कहा, तूने मुझसे क्यों दगा की, क्योंकि तू तो शाऊल है, तू तो खुद बादशाह है। और फिर बादशाह ने कसम खाई, खुदा की याद की कसम खाई, क्योंकि अब ये तो बादशाह है, बादशाह तो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए तो इस कौम की बहुत सारी बार बार बर्बादी होती रही कि बादशाहों ने खुदा की मर्जी को पूरा ना किया, और इसके गुनाहों में और इजाफा होता गया। और इसने शाऊल की रूह को बेचैन करके ऊपर बुलाया। और आगे जो बातचीत हुई आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन ये शाऊल की बादशाही बहाल नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा बर्बाद होती गई। और हत्ता के जो खुदा ने ठहरा दिया था वही कुछ हुआ कि आखिर इसका अंजाम मौत ही हुआ, और ये मर गया और दाऊद इसकी जगह बादशाह हुआ। सो हम बात ये कर रहे थे कि जिन्नों के आशना होते किस तरह हैं और किस तरह से ये काम करते हैं। सो इस तरीके से ये काम करते हैं, और ये रूहें आलमे रवा के अंदर कैद थी और इब्लीस के कब्जा में थी। और जिन आशना, देवी देवतों के आशना और जिनके कब्जों के अंदर, या जिन के पास ये चीजें होती थी, जादूगर, चूंकि उनकी आपस में दोस्ती है, वो भी शैतान के, ये भी शैतान के, तो फिर ये
ایک دوسرے کی بات کو سنتے مانتے تھے اور جسے چاہتے تھے اوپر بلوا لیتے تھے۔ سو میرے عزیزو، یہ روحیں پتال تک کیسے جاتی تھیں، اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کلام خدا میں سے کہ کیسے یہ روحیں پتال کے اندر چلی جاتی تھیں اور ابلیس کے قبضہ میں جاتی تھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا بتاتا چلوں کہ کلام خدا میں اس سے پیشتر کہ یسوع مسیح جان دیتے اور عالم ارواح میں جاتے اور ابلیس سے عالم ارواح کی کنجیاں چھین لیتے اور ان روحوں قیدی روحوں کو آزاد کرواتے۔ اس سے پہلے یہی معاملہ تھا کہ کوئی نبی پیغمبر کوئی بھی انسان، چاہے وہ ابلیس کا ہوتا یا خدا کا ہوتا، جیسے ہی وہ مرتا ان کی روحیں ابلیس کی قید میں عالم ارواح کے اندر قید کے اندر چلی جاتی تھی۔ تو میرے عزیزو، ایک حوالہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لے کر کیسے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے یہودا کا خط، اس کا پہلا باب، اس کا ایک ہی باب ہے اور اس کی آیت نمبر 9 سے جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، لیکن مقرب فرشتہ میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث و تکرار کرتے وقت لعن طعن کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرت نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ خداوند تجھے ملامت کرے، مگر یہ جن باتوں کو نہیں جانتے ان پر لعن طعن کرتے ہیں، اور جن کو بے عقل جانوروں کی طرح طبعی طور پر جانتے ہیں ان میں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، بات یہ کر رہے تھے کہ کس طرح سے یہ روحیں عالم ارواح میں ابلیس کی قیدی ہو جاتی تھیں۔ یہاں صاف صاف لکھا ہے، لیکن مقرب فرشتہ میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث و تکرار کرتے وقت لعن طعن کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرت نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ خداوند تجھے ملامت کرے۔ تو میرے عزیزو، جو موسیٰ کی لاش کے دعوے دار ہو گئے ہیں، موسیٰ کی لاش کو لے جانے کے لیے ابلیس اور اس کے فرشتے آ چکے ہیں، اور یہاں مقرب فرشتہ میکائیل اترا اور اس نے اور اس کے ساتھ فرشتوں نے مل کر موسیٰ کو دفن کیا، کیونکہ انسان کو موسیٰ کو کسی انسان نے یا قوم بنی اسرائیل نے نہیں دفن کیا، بلکہ خود خدا کے فرشتوں نے دفن کیا۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، کیوں خدا نے اس کی قبر کو بنی اسرائیل سے چھپایا اور انہیں دفن نہ کرنے دیا، بلکہ فرشتوں سے موسیٰ کو دفن کروایا۔ اور جب موسیٰ کی لاش کو فرشتوں نے آ کر دفنانا تھا تو پہلے ہی فرشتے اس سے بیشتر کہ اس کی روح اس کے بدن میں سے نکلتی اور اس کا جسم ڈیڈ ہوتا، اس کا جسم مر جاتا، فرشتے آ چکے تھے، اور نہ تو فرشتوں نے موسیٰ کی روح ہی کو ابلیس کے قبضے میں جانے دیا اور نہ اس کی لاش کو اٹھانے دیا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب موسیٰ جیسے نبی کی لاش تک کا دعویٰ کرنے کو اور اسے اٹھانے کو لینے کو ابلیس کے فرشتے آ جاتے ہیں تو بے دینوں کا کیا بنتا ہوگا؟ وہ لوگ جو نہ توبہ کرتے ہیں، نہ بپتسمہ لیتے ہیں، نہ یسوع مسیح میں پیوست ہوتے ہیں، نہ روح القدس رکھتے ہیں، تو سوچیں، اس پہ غور کریں، ان انسانوں کا کیا ہوتا ہوگا؟ جیسے پطرس کہتا ہے کہ ہم ایماندار بڑی مشکل سے نجات پائیں گے، تو بے دین کا کیا ٹھکانہ ہوگا جب اتنے سے بڑے نبیوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے؟ ان کے مرنے کے بعد اس کی لاشوں کو لینے کے لیے، اس کے جسد خاکی کو لینے کے لیے ابلیس کے فرشتے آ جاتے ہیں، تو عام انسان کا کیا بنتا ہوگا؟ تو یہ تو خدا کی مرضی تھی کہ نہ تو موسیٰ کی لاش ابلیس کے قبضے میں جائے اور نہ موسیٰ کی روح ابلیس کے قبضے میں جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ سیموئیل نبی کوئی چھوٹا نبی تھا،
سیموئل انبیاء کبیرہ میں ہے۔ سیموئل نبی مرد خدا سے پیار کرنے والا اور خدا کی مرضی کو پورا کرنے والا عظیم اور بڑا نبی ہے۔ لیکن موسیٰ کے لیے خدا کا منصوبہ کس طرح کا تھا، یہ ہمیں آگے چل کے ملے گا۔ ہم اسے بھی دیکھیں گے کہ خدا نے موسیٰ کی روح کو کیوں ابلیس کے قبضے میں نہیں جانے دیا اور نہ اس کی لاش کو، ورنہ تمام انبیاء کی روح وہیں عالم ارواح میں تھی۔ ایک ایلیا، ایک موسیٰ اور ایک ہنوک، ان کی روحیں ابلیس کے قبضے میں نہ آ سکیں۔ وجہ ظاہر ہے، ہنوک زندہ اٹھایا گیا، جب اس کا جسم بھی اٹھا لیا گیا تو روح کیسے ان کے قبضے میں آتی، اور ایلیا بھی زندہ اٹھایا گیا تو ایلیا کی روح بھی ان کے قبضے میں نہیں آ پائی، اور موسیٰ کو لینے کے لیے فرشتے آ گئے، دفنانے کے لیے فرشتے آ گئے۔ اس طریقے سے موسیٰ کی روح بھی ان کے قبضے میں نہ آ پائی۔ تو میرے عزیزو، اس طریقے سے تو یہ ان کو قیدی کرتے تھے، اور اس کے بعد وہی جن آشنا جادوگر، وہ لوگ جسے چاہتے تھے اوپر بلاتے تھے، جس کے لیے چاہتے تھے فال نکالتے تھے، تو یہی فال گر ہیں اور آج تک یہ کام کرتے ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یسوع مسیح نے عالم ارواح کی کنجیاں چھین لیں اور وہاں سے قیدی روحوں کو آزاد کروا دیا، اور اب ابلیس کی قید کے اندر روحیں نہیں جاتی۔ میرے عزیزو، جب زندہ لوگ ہی ابلیس کی قید میں ہوں گے تو مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ جب زندوں کے گلے کے اندر ابلیس کا پھندا ہوگا تو جب وہ مریں گے تو ان کی روحیں کیوں ابلیس کے قبضے میں نہیں جائیں گی؟ اس بات پہ انسان غور نہیں کرتا، اور اگر غالب آنا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری روح ابلیس کے قبضے میں نہ جائے، اور ابلیس ہمارے مرنے کے بعد پہلے جب ہم زندہ مردوں کی حالت میں ہیں، جیتے جی ہم مرے ہوئے ہیں، خدا کا روح ہمارے اندر نہیں، خداوند میں ہم پیوست نہیں، خداوند سے ہم جڑے ہوئے نہیں، تو ہم مردہ حالت میں ہیں۔ اور پہلے تو وہ ہم چلتے پھرتے مردوں کو اپنے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، ہمیں اپنی مرضی سے چلا رہا ہے، ہمیں بنی نوع انسان کو اپنی مرضی سے کام کروا رہا ہے، ہم سے مردے کام کروا رہا ہے، اور اسی سبب سے ہم جیتے جی مرے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں، خدا کے کلام کو نہیں سنتے، خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے، اور مرنے کے بعد ان کی روحوں سے کھیلتا ہے، ان کی روحوں پہ قبضہ کرتا ہے، ان کی روحوں کو اپنے قبضہ میں رکھتا ہے۔ وہ یہ صرف اب وہ روحیں جا رہی ہیں، اب ابلیس کے قبضہ میں وہ روحیں جا رہی ہیں جو جیتے جی بھی اس کے قبضے میں ہیں اور مرنے کے بعد بھی اس کے قبضے میں آئیں گے۔ تو میرے عزیزو، ان جن اشناؤں سے، جادوگروں سے، افسون گروں سے آج بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام خدا میں اگر ہم زبور میں پڑھیں تو لکھا ہے، جو لوگ ان کے پاس جائیں گے، ہم اکثر فوجی پہ، تیسرے پہ، زیادہ تر میموریل سروس پہ زبور نمبر 16 گایا جاتا ہے، اور بڑے زور و شور سے گاتے ہیں اور کہتے ہیں، کلام خدا میں جیسے لکھا اس کے مطابق بولتے ہیں، غیراں دے نال بن دے کول قرار ہن جڑے، انہاں دے دکھ صدا ودن گے بتیرے۔ وہ مطلب یہ نکلتا ہے، غیروں کے ساتھ خدا کو چھوڑ کر جتنے بھی دیوی ہیں، دیوتے ہیں، جن آشنا ہیں، جادوگر ہیں، منتری ہیں، فالگیر ہیں، افسون گر ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ سب غیروں میں پائے جاتے ہیں۔ اور جب ہم ان سے دوستی رکھیں گے، ان سے یاری لگائیں گے، ان کے عاشق نہ ہوں گے، یا ان سے کام لینے کی کوشش کریں گے، یا ان کے پاس جا کر نہیں بس میں نے تو ذرا تھوڑا سا بس اپنا کام تھا، میں کون سا اس کو مان رہا ہوں، نہیں جی، میں خدا کا ہوں، میں خدا کو مانتا ہوں، میں تو کبھی نہیں گیا، بس وہ بڑی پریشانی تھی، وہ بس میں تھوڑی دیر ایک ہی دفعہ گیا ہوں، دوبارہ تو میں نے جانا ہی نہیں ہے، چلا گیا، بات ہو گئی، اس کا قبضہ ہو گیا، اب تو اس کے پاس جا یا نہ جا، اب وہ خود ہی بلوا لے گا، کیونکہ تو جا چکا،
عہد و پیمان ہو چکا، تیری بات اس سے ہو چکی، تو نے اس سے کام کروایا. تو میرے عزیزو ان سے بچیں، کیونکہ خدا نے ان سے آپ کو منع کیا ہے، ان سے آپ کو منع کیا ہے. اور ان تاریکی کے حاکموں سے اگر ہم نے لڑنا ہے تو یہ تاریکی کے اندر بیٹھے ہوئے جادو منتر ٹونے کرنے والے افسون گر پالگیر جن آشنا جنات کے یار، ان سے ہماری دوستی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان سے ہماری جنگ ہے. اور ہم ڈٹ کے لڑیں گے اور اپنے خدا کے ہتھیار باندھ کے لڑیں گے اور پورے ایمان سے اور پورے روحانی جذبے سے لڑیں گے تو ضرور غالب بھی آئیں گے اور ان پہ فتح یاب بھی ہوں گے. اگلے آنے والے نامے ایپیسوڈ میں ہم سیکھیں گے عالم ارواح کے بارے میں، اور سیکھیں گے کہ یہ روح جس کا ذکر ہم نے کیا کہ موسیٰ کی روح خدا نے کیوں ابلیس کے قبضے میں نہیں جانے دی، اور اس کے بعد عالم ارواح کے اندر یسوع مسیح کیسے اترے اور کس طرح قیدی روحوں کو آزاد کروایا. اور ابلیس اور شیطان قبر و موت پہ نہ فقط خود غالب آیا بلکہ ہزاروں سالوں سے مرے ہوئے لوگوں کو جن کی روحیں ابلیس کی قید میں تھیں ان کو بھی چھڑوا کر انہیں بھی آزاد کروایا. تو میرے عزیزو خدا آپ کو برکت بخشے. ویڈیو کو سنیں، لائک کریں اور اس کے بعد دوسروں سے شیئر اس لیے کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سنیں اور اس سے فائدہ لیں، مضبوط ہوں، خداوند میں مضبوط ہوں اور خدا کی بات کے لیے تیار ہوں. خدا آپ سب کو برکت بخشے. آمین.